अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। बाहर से सब लोगों के हंसने खेलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो कमरे की खिड़की में जाकर खड़ी हुई, लेकिन वो खिड़की भी लॉक थी। उसने ज़ोर से मुक्का मारा और फिर अपना पाँव पकड़कर दर्द के मारे उछलने लगी। ये 2 टके का घटिया इंसान आखिर खुद को समझता क्या है? घर का बड़ा बेटा है तो क्या हमारी खुशियों पर नाक बनकर बैठ जाएगा? बाबा भी पता नहीं क्यों हर बात पे उसी को ही फौकियत देते हैं। घर में बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया था। ये पार्टी वजदान खान साहब की बिजनेस कामयाबी की वजह से रखी गई थी। उस पार्टी का थीम और बाकी सारी अरेंजमेंट मोहतरमा नौरीन साहिबा ने ही की थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपने कमरे में बैठी बाहर से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी। उनके कमरे का दरवाज़ा लॉक था और चाबी सारिम की जेब में मौजूद थी, जो कि घर का बड़ा बेटा कम और उनकी जिंदगियों का हुक्मरान ज़्यादा था। मैं उस इंसान का खून पी जाऊंगी। ना जाने खुद को समझता क्या है। अपने घर में तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। उसकी बहनें तो उसकी सुनती नहीं है। मेरे ऊपर चलाने के लिए आ जाता है। अब तुम्हें इसके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे करूंगी कि ये खुद अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाएगा। मगर मैं वो सबूत कैसे इकट्ठे करूं? मुझे तो उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू करता, जब अचानक की बाहर से खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसको लग रहा था कि दरवाज़ा खुलने वाला है। कौन? काफ़ी देर तक जब खामोशी छाई रही तो उसने धीमे से प्यार भरे अंदाज में सवाल किया था। मैं बस देखने के लिए आया था कि दरवाजे पर आहट सुनकर तुम किस कदर बेचैन हो जाओगे, और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। यार, तुम तो बहुत ज़्यादा तरसी हुई हो। ये कोई और नहीं बल्कि अरसल साहब थे। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम मेरी शक्ल देख सकती हो। अरे, तुम तो इतनी बेबस हो कि तुम मुझे ज़रा सा भी नहीं देख सकती। वो उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखते हुए बोला था। अगर तुम चाहते हो कि तुम भरी जवानी में गंजे ना हो जाओ तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी चाहूँ। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जाकर अपना काम करो। मुझे वैसे यहाँ पर ठहरने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तुम्हारा हशर देखने के लिए आया था, और कसम से दिली खुशी हो रही है। इसीलिए तो कहता था भले वक्तों में मेरे साथ दोस्ती कर लो, फ़ायदे में रहोगी। मगर तुम्हें तो अपनी ज़ात पर एतमाद था। तुम्हें तो लगता था कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अब सड़ो यहाँ पर। वो ये कहकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो एक बार फिर पाँव पटक कर रह गई थी। जब उसका गुस्सा बेकाबू होने लगा तो उसने कमरे में पड़ी एक भारी चीज़ उठाई और वह खिड़की के करीब जाकर ज़ोर से मोटी जाली के अंदर घुसाकर खिड़की के शीशे पर मारी। शीशा टूट चुका था। काफ़ी लोगों ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा, जहाँ पर वो खिड़की में ही खड़ी साफ नज़र आ रही थी। सारिम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची थी। उसने उस लड़की को एडवांस में वार्न किया था कि किसी किस्म की बेवकूफ़ी मत करना। अगर तुम्हारी वजह से पार्टी का माहौल ज़रा सा भी ख़राब हुआ तो मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँगा। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने लबों पर मासूमियत सजा ली थी। वैदान साहब ने जब अपने बेटे को कमरे में इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। उसको एकदम से क्या हो गया है? दरअसल उनको सारिम और आसिया बेगम ने ये बताया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उस कमरे में बंद किया गया है। और ये भी तो डील थी जो सारिम और सैरिश के दरमियान हुई थी कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे राज के बारे में तुम्हारे बाबा जान को ना बताऊं तो चुप करके अपने कमरे में ही बैठी रहना। सहरिश ने किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी। नीचे खड़े मेहमान बातें बनाने लगे थे, जबकि वो इत्मीनान से अपने बेड पर जाकर बैठ गई थी। अब उसके जले हुए दिल को सुकून मिला था। उसे अंदाज़ा था कि अगले 2 ही मिनट में वो उसके कमरे में पहुंच जाएगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और वह दुश्मने जान मजबूत चाल चलता हुआ
کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا کیا تھا؟ کیا وہ انجان اور نادان بن گئی تھی؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا تھا؟ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اصل میں گہری نیند سو رہی تھی۔ آج تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ کیا یہ میں نے کیا ہے؟ وہ پھر سے معصوم بنی اس سے سوال پوچھنے لگی تھی۔ اب تمہیں میرے عتاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ میری یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں۔ صارم نے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ ماریں گے؟ ہاتھ لگا کر دکھائیں؟ میرے بابا آپ کے ہاتھ توڑ ڈالیں گے۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں سمجھو گی۔ تمہیں سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اگر تم نے ایک پوری فلم دیکھنی ہے تو اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ صارم نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے زور سے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح سے مجھے ہاتھ لگانے والے اور میرے قریب آنے والے؟ آپ کا میرے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہے۔ نہ جانے آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ جو پہلے اس کے نام سے بھی ڈرتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہے تھے۔ شاید یہ ہمت اس کو اس کی پھپھو جان نہیں دی تھی۔ میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا تو جلد تمہیں اندازہ ہو ہی جائے گا۔ فی الحال تم اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرو۔ دیکھے گا کہ آپ کی کبھی بھی شادی نہیں ہو پائے گی، اور نہ ہی آپ کبھی UK جا پائیں گے۔ آپ کے کبھی بھی کاغذات نہیں بنیں گے۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں سڑتے رہیں گے۔ وہ اس کو بددعائیں دینے لگی تھی، مگر صارم پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اسے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں UK جانا تھا، مگر اس کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ اسے اسی حوالے سے بددعائیں دے رہی تھی۔ اس کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا وہ باہر آ گیا تھا۔ اس کے بعد محترمہ کھڑکی میں آ کر کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے باہر جا کر مہمانوں کو کوئی بھی صفائی پیش نہیں کی تھی، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ جس نے جو سوچنا تھا سوچتا رہے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی کیا گمان رکھتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا تھا۔ اس کی اسی شخصیت کی وجہ سے تو سحرش چڑھتی تھی اور اس پر الزام تراشی کرتی تھی۔ کبھی بھی اس سے نہیں بن سکی تھی۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، وہاں پر سب لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا۔ یہ جو تھوڑی سی مس کریٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں سب لوگ جلد ہی بھول گئے تھے۔ وہاں پر مختلف گیمز بھی تھیں اور اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز بھی تھیں۔ یہ وہ پہلی پارٹی تھی جس میں سحرش کی دوستیں آئی تھیں، اور انہوں نے اس کے بغیر ہی انجوائے کیا تھا، اور پھر اس سے ملے بغیر ہی وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے بابا جان کے کمرے میں موجود تھے۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے معصوم ترین عورت ہے، لیکن حقیقت سے صارم ہی واقف تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی یہ ایکٹنگ پر اشش کر اٹھا تھا، لیکن اس کی ایکٹنگ زیادہ دیر تک کام نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بابا نے اس کے سامنے کچھ تصویریں پھینکی اور سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سحرش؟ جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے تھے تب وہ اس کا نام پکارتے تھے، اور سحرش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آج واقعی میں غصے میں ہے۔ بابا میں نہیں جانتی، وہ صاف مکر گئی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ وہ حلق کے بل دھاڑے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں سے میری ساکھ کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ الیکشن سر پر کھڑے ہیں اور میں اس بار امیدوار ہوں۔ اگر غلطی سے مجھے میرے خواب پورے کرنے کا موقع اس عمر میں آ کر ملا ہے تو کیوں تم میرے خوابوں میں رکاوٹ بننا چاہتی ہو؟ بابا میرے بھی تو کچھ خواب ہیں۔ کیا تم انہیں خواب کہتی ہو؟ ایک ایسی عورت کے ساتھ تم آدھی رات کے وقت جا رہی تھی جو کہ نشے میں تھی۔ تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا اور پولیس بھی تم لوگوں کو پکڑ کر لے کر جانے والی تھی، لیکن وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بیٹا صارم وہاں پر چلا گیا،
ورنہ سوچو تمہارا کیا حال ہوتا اور تمہارے ساتھ ساتھ میرا کیا حشر ہوتا۔ میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اگر اس پر سارم نے تمہیں ذرا سی سزا دی تھی تو اس پر اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا میں تو تمہیں جان سے مار دیتا۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اس نے پھرپھراتے ہوئے لبوں سے ہولے سے کہا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، انہوں نے بیزاریت سے گردن پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ محترمہ کو ایڈونچرز کا بہت شوق تھا اور اسی ایڈونچرز کے چکر میں وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی تھی۔ اوپر سے اس کی سہیلی بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ تھی۔ اس نے اپنی عمر کے 19 سال امریکہ میں گزارے تھے۔ وہ سہرش کی یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے پیچھے ہی رہتی تھی۔ ایک دوسرے گھر میں آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا۔ کل کے بعد میں اسے اپنے گھر میں نہ دیکھوں ورنہ میں خود اسے دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا، انہوں نے سہرش کو دھمکی دی تھی۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ تھی، اس کے بعد تم سے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھو گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور ہاں، خبردار جو تم نے کسی سے بھی لابنگ کرنے کی کوشش کی، دادا جان کو تو اس بارے میں بھینک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا اعتبار ٹوٹے، اور اگر دادی کو پتہ چل گیا تو وہ بھی تم سے نفرت کرنے لگیں گی۔ تمہاری اس حرکت پر کوئی بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کے لیے کہا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بھرپور نظر سارم پر ڈالی تھی، جو صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا بہت ہی غور سے سہرش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنا شدید طوفان ہے جو سہرش کے اندر چل رہا ہے۔ آخر اس کا دل و دماغ ایک دوسرے کے ساتھ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اس نے مجھے میرے بابا کے سامنے رسوا کیا ہے، اب میں اس کو اس کے بابا کے سامنے رسوا کروں گی۔ اس نے بے دردی سے ہاتھ کے پش سے اپنے آنسو صاف کیا تھا، جلدی سے اپنی سہیلی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میں تمہیں 2 مہینوں کے بعد اچھی خاصی رقم دوں گی، تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ میں تمہیں اپنے کزن کا نمبر بھیج رہی ہوں، اس کو تم نے کس طرح سے پھنسانا ہے اور پھر باقی ریکارڈنگز اور چیٹس میرے حوالے کرنی ہے۔ میں تایا جان کو دکھاؤں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، یہ آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ یہ جو پارسائی کا ناٹک کرتا ہے میں اس سے بھی واقف ہوں۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہوگا۔ ذلیل انسان کہیں کا۔ اس کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کی ریکارڈنگ بھی سارم کو ہی فارورڈ کرتی تھی۔ وہ اس وقت اسی کے بابا کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے نرمین کا وہ میسج موصول ہوا اس نے موبائل اپنے کانوں کے ساتھ لگایا تھا۔ محترمہ کی اپنے بارے میں اس طرح کے خطرناک خیال جان کر وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، نہ جانے اس کو کب عقل آئے گی، کب اس کو یہ ریلائز ہوگا کہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا میرے اللہ، تم ہی ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ کیا ہوئے سارے بیٹا، تم ایک دم سے اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ ارے کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ کیا پھر سے کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ارے نہیں انکل، آپ کے ہوتے ہوئے کہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مجھے تھوڑا سا برا فیل ہو رہا ہے، وہ میرے بارے میں غلط گمان رکھتی ہوگی۔ وہ بھی کم عمر ہے، نادان ہے، اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ سوال جواب کرنے کے لیے اس کے اماں ابا موجود ہیں، تاکہ وہ کوئی بھی فضول حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ بھی دھیمے سا انداز میں مسکرا دیا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ محترمہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سارم کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں پر جا کر اس نے اس کے بیڈ کی چادر اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکی اور اس کے اوپر تیزی سے چلنے لگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پرفیوم تھے ان سب کو زمین پر گرا کر توڑ دیا۔ اس سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس ظالم انسان کا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، آواز باہر نہیں جا سکتی۔ وہ اطمینان سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ٹوتھ برش سے اچھی طرح سے واش روم کے اوپر سے صفائی کی اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ جتنی بھی شیمپوز کی بوتل تھیں وہ ساری زمین پر انڈیل دی تھیں۔ اس کا نقصان کرنے کے بعد جب وہ دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولنا چاہا تو اس کے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ لاک تھا، اور وہ ایسا لاک تھا جس کا پاسورڈ ہر ہفتے سارم چینج کرتا تھا۔ اس نے پاسورڈ لگانا چاہا مگر وہ غلط تھا۔ ہائے میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں تو پھنس گئی ہوں۔ وہ جلدی سے پردوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔
اور سارم کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک شخص کی واپسی ممکن نہیں ہوئی۔ وجدان صاحب سے بات کرنے کے بعد وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس نے پہلے سے ہی کمرے کی لائٹ آف کی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ پھرتی کا مظاہرہ کر کے باہر نکلنے ہی لگی تھی۔ سارم نے اس کے بازو پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بےحد نزدیک موجود تھا۔ وہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ شہادت کی انگلی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کے کانوں کے پیچھے رستے میں خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسی بند پانی کی مچھلی کی طرح پھر پھیرانے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنا ٹائم گزر گیا لیکن ابھی تک تمہاری طرف سے کوئی واردات نہیں ہوئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرے ہی کمرے میں قید ہو جاؤ گے، جنگلی بلی۔ وہ بھلکی سے اس کے کان ناک کھینچ رہا تھا جبکہ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ مجھ سے دور ہٹ جائے۔ اس نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور دھکیلا۔ لائٹ ابھی تک آف تھی۔ کمرے میں جو بربادی ہوئی تھی اس کے بارے میں ابھی تک سارم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اور وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکے۔ باہر سے جب نرمین بیگم کی باتوں کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ بھی پھرتی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ نرمین بیگم سارم کے لیے کافی بنا کر لائے تھے کیونکہ آج اس کا ساری رات جاگ کر ایک فائل بنانے کا ارادہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ آن کی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز جگہ پر موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی چیز سلامت مت ہوئی تھی۔ ہر چیز کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے بس اتنا صبر دے دے کہ میں کچھ بھی غلط کرنے سے خود کو روک لوں۔ نرمین بیگم بھی کمرے میں آئی۔ منظر دیکھ کر انہوں نے زوردار چیخ مارے تھے۔ کافی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ نقصان میں ایک اور بڑا اضافہ ہوا تھا۔ سارم کبھی نیچے گرے ہوئے کافی کے کپ کو دیکھتا، کبھی اپنی چچی کو دیکھتا اور کبھی کمرے میں ایک نظر ڈالتا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے سارم 1000 بار کہا ہے میں نے تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کیا کرو، تم نے تو ہر چیز ہی برباد کر دی۔ اس نے حیرت سے شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ میں نے کیا؟ یہ کیا ہے؟ تو کیا میں کر کے آئی ہوں؟ یہ سب کچھ آپ کی۔ بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں کسی سے بھی شکایت نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنے حساب سے ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نہیں کیا۔ میری غیر موجودگی میں کوئی میرے کمرے میں آیا تھا۔ تمہارے کمرے میں تو لاک لگا ہوا ہے، وہ ناگواری سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ سارم کے غصے سے بچہ واقف تھا۔ جب اس کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا تو اسے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جو بھی اس کے ہاتھ میں چڑھتا تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ ایک بار پہلے بھی تو اس نے لاؤنج کی حالت دیکھی تھی تو نرمین بیگم کو یہی لگا تھا کہ اس بار بھی یہ اسی کا ہی کام ہے۔ دوسری طرف سہرش اپنے کمرے میں کھڑی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنی دھڑکنوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے تک پہنچ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا مجھے اس انسان کی صورت میں ملی ہے۔ حویلی میں اور بھی تو بہت سی لڑکیاں ہیں جس کی اپنی بہنیں بھی تو ہیں۔ یہ ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتا؟ اس کی ساری پابندیاں مجھ پر شروع ہو کر مجھ پر ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس کے شر سے بچائے۔ اللہ کرے کہ کوئی بھی عورت اس کے عذاب کا شکار نہ ہو، ورنہ اس بیچارے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ جب تائی جان اس کے رشتے ڈھونڈیں گے تو میں ان کو صاف صاف سمجھاؤں گی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی سو گئی تھی۔ صبح اچانک اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ یا میرے اللہ، اس قدر خوفناک خواب! اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کے قطروں کو بھی صاف کیا تھا۔ ہاں، یہ اس کی حالت تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ خواب نہیں بلکہ وہ حقیقت تھا، لیکن اس قدر خوفناک۔ سحری صاحبہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی محترم سارم سے شادی ہو رہی ہے۔ بعد میں جب اس نے اپنے کزن کو جا کر بتایا تو اس کو تسلی دیتے ہوئے بولی، یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
تم اس کے بارے میں بہت سوچتی ہو، اسی وجہ سے تمہیں اس طرح کے خواب بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کا کوئی بھاؤ بھی نہیں دیتا ہوگا جس کو میں اپنے سر پہ چڑھا کر رکھتی ہوں۔ اگلے دن بھی یونیورسٹی سے وہ کلاس بنک کر کے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ جس ہوٹل میں وہ گئی وہاں پر اس کا خڑوس کزن آلریڈی ہی موجود تھا۔ سب لوگوں کے سامنے اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی اور گھر پر جا کر اس کے سر پہ ایک اور بڑا دھماکہ ہوا تھا کہ اس کی پاکٹ منی بھی بند ہے۔ پیسوں کے بغیر اس کا گزارا ناممکن تھا۔ جس قدر ہوا اس کے لیے اہم تھی، پیسوں کی بھی اس کی نظر میں اتنی اہمیت تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی سے اس کے کمرے میں، اس وقت وہ واش روم میں نہا رہا تھا، اس نے وائلٹ اٹھایا اور پیسے نکالنے لگی۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہوتا کون ہے میرے پیسے روکنے والا؟ وہ 5,000 کے نوٹ نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہی تھی جب اسے ایک جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ یہ کم پڑ جائیں گے، تھوڑا اور لے لو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو جس کے بعد تمہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت پڑے؟ وہ یوں تو کسی سے معافی نہیں مانگتی تھی، لیکن اب اس کی مجبوری تھی کیونکہ کل اس نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوراً سے معافی مانگ لی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ اس بار اسے پاکٹ منی تو مل گئی تھی، لیکن اس کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا تھا۔ ایک پابندی ہٹتی تھی جو دوسری لگ جاتی تھی۔ اس کے کمرے سے وہ لال چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ پہلی بار اس نے کسی سے اپولوجائز کیا تھا، اس پر بھی اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگلی دوپہر یونیورسٹی سے چھٹی کر کے وہ باہر دھوپ سینک رہی تھی۔ یار میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم جا کر کوئی کتاب وغیرہ پڑھو۔ اگر مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا تو میں کالج میں چیٹنگ کر کے اور رشوہ دے کر ناپاس ہوتی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ویسے اگر آپ اس کی بات کروں تو یونیورسٹی میں بھی بہت سے پروفیسر میرے قابو میں آ چکے ہیں۔ مہربانی کرو ان پروفیسر کو قابو کرنے کے چکروں میں نہ پڑو، ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ یار انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ صرف 15,000 میں پیپر لیک کر دیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یونیورسٹی کے پروفیسرز کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ تمہیں ٹریپ کر رہے ہیں۔ آج اس کی باتیں سن کر فوزیہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ اس کو سمجھانے کے لیے بہہ رہی تھی، تو میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ تم تو 24 گھنٹے گھر کی دہلیز کے اندر بھی رہتی ہو، میں باہر ہوتی ہوں، مجھے اندازہ ہے، اور ویسے بھی میرا ان لوگوں سے روز انٹریکشن ہوتا ہے۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جو میں ان کے جھانسے میں آ جاؤں گی۔ اس کا موبائل بجا، اس نے دیکھا کہ پروفیسر وحید کا میسج تھا۔ مس اگر آج آپ فری ہیں تو آپ میرے آفس میں آ جائیں، پیپر کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد وحید کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اطمینان سے موبائل کی سکرین کو گھو رہا تھا۔ اس لڑکی کی بے وقوفیوں پر جی بھر کر ہنستا تھا۔ ویسے اس طرح کی بے وقوف لڑکیاں ہر جگہ پر ہی موجود ہونی چاہیے۔ امیر پاگل لڑکی، وہ اس کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا تھا۔ لو میرے سر کا میسج آ گیا ہے، آج تو میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کی کلاس تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی، بھاگتی ہوئی اندر گئی، ابا جان کو بتایا، اور اس سے پہلے کل کے حوالے سے اس نے مجبوراً معافی بھی مانگ لی تھی، کیونکہ ابھی اسے ہر حال میں حویلی سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے ابا کے فیصلے کے سامنے سارم کے فیصلے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایک بار ابا اسے اجازت دے دیتے تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں کر رہی تھی کہ سارم وہاں پر نہ ہو۔ قبولیت کا وقت تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ یونیورسٹی پہنچی تھی۔ سادہ سولیے میں بالوں کا رفتہ جوڑا بنائے سب لوگوں کی نظریں اس پر ہی جا کر رک رہی تھیں۔ وہ اپنے حسن سے واقف ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ مغرور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنے لڑکے تھے جو اسے اپروچ کر چکے تھے، مگر وہ کسی کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتی تھی، اور کسی اور کو اس دنیا میں انٹر ہونے کی بھی پرمیشن نہیں تھی۔ وہ سیدھا سر وحید کے آفس میں گئی تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، اسے ایکس رے کرنے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ آج اسے بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ آج سارم کی نظریں تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں، وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر عیاں نہیں ہونے دیا۔ سر وہ اپنے پیپر کے حوالے سے کون سی ڈسکشن کرنی تھی؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا۔
ارے میڈم، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ پہلے آپ خود کو تھوڑا سا ریلیکس کریں. آپ مجھ سے یوں ڈر رہی ہیں جیسے میں آپ کا ہونے والا دلہا ہوں، اور آج ہماری پہلی سہاگ رات ہے. اس نے انتہائی خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، جسے سن کے سیرش کا حلق تک کروا ہو گیا تھا. مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. سوری سر. ارے میں تو بس مذاق کر رہا تھا. اس نے یہ کہا اپنا ہاتھ بڑھا کر سیرش کے ہاتھ کے اوپر رکھنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا تھا. دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سارم ان دونوں کی باتیں بخوبی سن رہا تھا. اسے سہرش کے موبائل میں ایک آڈیو ڈیوائس فٹ کی ہوئی تھی، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اسے محترم سے ہر قسم کی بے وقوفی کی امید تھی. آج وہ ہر کام سے فارغ تھا، اس وجہ سے باہر دھوپ سینک رہا تھا. جب اس لڑکی کا خیال آیا تو لب بخود ہی مسکراہٹ اٹھے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو پتہ چلا تھا کہ یونیورسٹی گئی ہے. اس نے کسی قسم کا رد عمل شو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت اس پر شک کر کر کے بھی تھک چکا تھا. پروفیسر کی بات سنتے جلدی سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یونیورسٹی کا فاصلہ صرف 7 منٹ کا تھا، جسے اس نے 4 منٹ میں طے کیا تھا. ارے میڈم، آپ مجھ سے ڈر کیوں نہیں ہیں؟ میں تو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوں نا. سوری سر، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہوں. وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھی. ارے ارے، دور کیوں ہو رہی ہے؟ مجھ سے اتنی مشکل سے تو ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہوئے ہیں. سر دیکھیں، اب آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی. میرے پاس آپ کی چیٹس پڑی ہوئی ہیں مس، جس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ مجھے نمبر دے دیں، اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گی. میں تو سب لوگوں کو چیٹس دکھا دوں گا اور بولوں گا کہ اب آپ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی. سوچیں کہ آپ کی کیا عزت رہ جائے گی، اور جب آپ کے گھر والوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا تو مجھے تو افسوس ہو رہا ہے. آپ تو ہر طرح سے پھنس گئی ہیں. آپ کے پاس اب میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے رستے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا. آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک رات. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے. کسی نے اس کو کندھے سے پکڑ کر زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا تھا. اس کے بعد سارم اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور اس کو زور زور سے مارنے لگا. تھوڑی دیر میں پروفیسر کی حالت خراب ہو چکی تھی. تم لوگ تو ٹیچر کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہو. میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس گھٹیا عورت. خبردار، جو تم نے میری بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کیے تجھے تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گا. اپنی منگیتر کو اس نے وہاں سے باہر بھیج دیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے. باقی پروفیسر سے اچھے طریقے سے نمٹنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. اب یہ بے وقوف لڑکی کہاں پہ چلی گئی ہے؟ یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما. اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی. اسے ہر جگہ پر تلاش کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آیا. اس نے دیکھا کہ سامنے پارک میں موجود بینچ پر وہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. سارم کے دل کو کچھ چھوا تھا، مگر وہ فی الحال اس کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا. جب آپ کا بڑا آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے، نہ کہ اس کو جا کر یہ پرکھنے بیٹھ جانا چاہیے. اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ سارم کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر زور سے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. اس نے سارم کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو سارم کی شرٹ کو بھگو رہے تھے. آپ، اس نے باقاعدہ طور پہ ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا. سارم کافی دیر تک بازو نیچے لٹکائے خواب، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے الگ کیا. تم بالکل ٹھیک ہو. میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا نکلے گا. وہ تو کہتے تھے وہ لڑکیوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. آپ نے ان کی ایج دیکھی تھی؟ ان کی ایج بھی مجھ سے بہت زیادہ تھی. پھر انہوں نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ آج کے دور میں کوئی بھی کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے. میں یہی بات تم سمجھانا چاہتا ہوں. آج کل کے دور میں تو کزنوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. تم کیوں میری بات نہیں سمجھتی ہو؟ خیر، جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جاؤ. آپ پلیز بابا کو اس بارے میں نہ بتائیے گا، ورنہ بابا مجھے جان سے مار دیں گے. اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا تھا. فکر مت کرو، نہیں بتاؤں گا. آپ گھر واپس چلو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ گردن جھکا کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تھی.
وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اگلے چند دن تیزی سے گزر گئے تھے۔ ایک ہفتے تک وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد سارم خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں اس کا سہارا بن رہا تھا اور اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس کی باتیں بہت ہی غور سے سن رہی تھی اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ وجدان صاحب نے دیکھا تو انہیں انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتے کہ دونوں بچے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے تاکہ وہ بعد میں بہت ہی دھوم دھام سے ان کی شادی کریں۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی تو پوری حویلی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ اگر ایک حویلی کی سب سے چھوٹی اور لازمی بیٹی تھی، دوسرا حویلی کا بڑا اور ذمہ دار بچہ تھا۔ دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ تھی اور وہ دونوں خوبصورت بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے دو چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بات نرمین صاحبہ نے بچپن میں نوٹ کی تھی، اس لیے تو پکڑ کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ سحر تب بہت چھوٹی تھی اور اسے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، نہ ہی زیادہ علم تھا، مگر اسے اتنا پتہ تھا کہ ایک کھیل میں اس کی شادی کی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کھیل حقیقی کھیل تھا اور شادی بھی حقیقی شادی ہی تھی۔ نہ ہی کبھی کسی نے اس معاملے میں بات کی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی پوچھا تھا۔ وہ ان چیزوں کو فضول اور ان سوالوں کو بے وقوفانہ سمجھتی تھی۔ اگر پہلے پوچھ لیتی تو شاید بعد میں جا کر اسے اتنا بڑا دھچکا نہ لگتا۔ خیر ابھی تو سالم کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کے معاملات خراب کرتی تھی۔ دوسری طرف اپنی پھپھو جان سے بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی پھپھو کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت تھی جن کا ارادہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی سارم سے کروائیں، لیکن جب سارم نے اس چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کیا اور بعد میں جب اس نے جویریہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہ لی تو انہوں نے یہی ایک راستہ ملا تھا کہ وہ اپنی بھتیجی کے دل میں سارم کے لیے نفرت پیدا کریں۔ پہلے وہ ہر وقت ورگلاتی رہتی تھی، وہ بھی اپنا زیادہ تر ٹائم انہی کے ساتھ ہی گزارتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی پھپھو کے پاس جانا بھی ختم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اس نے اپنی اسٹڈیز میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک بہت ہی مزیدار سبجیکٹ ہے۔ وہ اب صبح شام ہی کسی نہ کسی ٹاپک پر ریسرچ کرتی تھی۔ اس کا ٹائم بہت ہی اچھا یوٹیلائز ہو رہا تھا۔ اپنے فری ٹائم میں اپنی پسندیدہ کام کر لیتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ جانا بھی اس نے بہت حد تک کم کر دیا تھا۔ اب صرف وہ ہوتی تھی اور اس کی کمپنی۔ سارم بھی اسے اپنی کمپنی انجوائے کرتا ہوا دیکھ کر کافی حد تک مطمئن تھا۔ اس کی ٹینشنیں بھی ختم ہو چکی تھیں اور آج کل وہ ویسے بھی UK اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی اس دن بھی وہ نہ چاہتے ہوئے سارم کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ اس نے کتنی زیادہ دعائیں کی تھیں کہ سارم UK چلا جائے، اور جب وہ وہاں گیا تھا وہ پیچھے ایک دم سے اداس ہو گئے تھے۔ وہ اپنی دلی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن صبح سے اس کا موڈ بہت خراب تھا، اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی اپنی گزری ہوئی زندگی پر غور و فکر کر رہی تھی کہ اچانک کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے موبائل پر کچھ ویڈیوز تھیں جنہیں دیکھ کر اس کو اپنے قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی نہیں بلکہ سارم تھا جو ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ لوگ ایک کلب میں موجود تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کا نمبر ہے اور نہ ہی اسے جاننے میں کوئی خاص دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ اسے کچھ اور تصویریں بھی آئی تھیں جس میں وہ اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا اور پھر خود بھی بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ ہے تمہارے کزن کی حقیقت۔ نیچے لکھا ہوا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے تو اس سے بھی بچ کر رہو۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ اس بارے میں حویلی والوں کو بتا دے، لیکن نہیں، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ سب اسے برا بھلا کہتے اور اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ ویسے بھی سارم سب لوگوں کی نظروں کے سامنے اچھا بن گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا مجھے سب لوگوں سے بچ کر رہنا پڑے گا؟ اس دن اپنی عزت کھو جانے کا ڈر ہر چیز پر حاوی ہو گیا تھا۔
یہاں تک کہ اب تو اس کے دل میں ایڈونچرز کے لیے بھی تمنا نہیں بچی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ وہ زمانے کے ظالم بھیڑیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلے۔ اسے ہر حال میں اس ٹاکسک سے ماحول سے باہر نکلنا تھا۔ سارم کے حوالے سے اس کے دل میں جتنے بھی جذبات جنم لیے تھے وہ سارے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس نے موبائل اٹھا کر زور سے دیوار پر مارا۔ اس کا موبائل ٹوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ ایک بار پھر سے غصے کا طوفان اس کے اندر جنم لینے لگا تھا۔ میں اس انسان کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ یا میرے اللہ، میں اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہوں؟ مجھے پہلے اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ وہ اس کلب میں تھا؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر پر میسج کیا تو دوسری طرف سے اسے ایک اور میسج موصول ہوا۔ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے بتائے ہوئے پتے پر آنا ہوگا۔ خبردار، جو تم کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر آئے اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میسج پڑھ کر اسے یہ اندازہ ہوا تھا کہ دوسری طرف لڑکی ہے، مگر ابھی تک اسے اس چیز پر یقین نہیں تھا۔ دوسری طرف لڑکا بھی تو ہو سکتا تھا اور یہ تصویریں ایڈیٹڈ بھی تو ہو سکتی تھیں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو یہ تصویریں بھیجی تھیں اور چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے دوست نے بھی اس سے بتایا کہ تصویریں بالکل ریئل ہیں، اس میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں کیا گیا۔ جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ سن کر اس کا دل مزید ہولنے لگا تھا۔ بابا کو اس پر اتنا زیادہ مان تھا، اس نے بابا کا مان توڑ دیا ہے۔ اماں تو اس پر حد سے زیادہ یقین کرتی، مجھ سے پارسا مرد کہتی تھے۔ اس نے تو اماں کے یقین کو بھی توڑ دیا، اور میں بھی اس انسان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ یا اللہ، تو بہت اچھا ہے، تیرا مجھ پر بہت کرم ہے کہ تو نے مجھے اس انسان کی حقیقت دکھا دی ہے۔ کچھ بھی پڑھ کے بغیر، کسی چیز پر غور فکر کیے بغیر اور بغیر کسی اتھینٹک ثبوت کے ایک بار پھر سے وہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ صرف ان چند تصویروں کی بنیاد وہ کون ہوتی تھی سارم کے کریکٹر کو جج کرنے والی؟ دوسری طرف اس کے سر پر ایک اور بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ اس کو 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کا اور سارم کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو بچپن میں جو نکاح مذاق میں کیا گیا تھا وہ حقیقت تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل دہلنے لگا تھا۔ اس نے کسی بھی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا اور نہ ہی نکاح سے انکار کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ گھر والے حیران تھے کہ اس نے اتنی آسانی سے حامی کیسے بھر لی۔ اس کی اماں اس کے پاس اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھیں۔ وہ بہت ہی خوشگوار انداز میں اپنی اماں کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ نرمین بیگم نے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ نہیں امی، اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی چیز ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو، اسے شیئر کر سکتی ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی۔ اس نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا تمہیں شادی پر خوش ہو؟ میں بہت خوش ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ میں کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ جس انسان سے میری اماں ابا کو بہت لگاؤ تھا، آفٹر آل وہ میری زندگی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک پارسا اور مضبوط کردار کا مالک شخص میرا شوہر بننے جا رہا ہے۔ میں کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ اس کا ارادہ ایک بہت بڑا تماشا لگانے کا تھا۔ وہ بتائے ہوئے پتے پر گئی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی نقاب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے کچھ تصویریں مزید اس کو دکھائی تھیں جس میں سارم اسی لڑکی کے ساتھ ہی ایک فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ہے تمہارے کزن کی حقیقت۔ تم کون ہو اور میری مدد کیوں کر رہی ہو؟ تم یہ سمجھو کہ میں تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہوں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کی پھپھو جان نے ہائر کی تھی، اور اس رات جس لڑکی کو سارم نے بچایا تھا وہ سارم کی دوست کی بہن تھی، جس کو اس کے سہیلیاں بے وقوف بنا کر کلب لے کر چلی گئی تھیں۔ وہاں پر اس کو تنگ کر رہی تھی۔ سارم کو اس کے دوست نے اپنی بہن کا پیغام بھیجا تھا۔ اس نے سارم کو لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی۔ جانی پہچانی شخصیت کو دیکھ کر وہ فوراً ہی بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے لپٹ گئی۔ سارم اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ اس نے اسے بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا، اور پھر
یہ فلیٹ بھی اس کے دوست کا تھا جہاں پر اسے واپس چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اپنی کزن کو بھی سمجھاتا تھا اس طرح کے فضول خرافات میں نہ پڑا کرو۔ دوستوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان کو گندا کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ مگر محترمہ کے دماغ میں یہ بات گھستی نہیں تھی۔ نکاح کا دن تھا، جیسے مولوی نے اسے پوچھا وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سالم نے حیرانگی سے اس کے بیہیویئر کو دیکھا تھا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے ڈیئر ہسبینڈ، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرشوق انداز میں بولی تھی۔ میں آپ سب لوگوں کو بھی وہ سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ سب لوگوں کو اس انسان کی حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ بدلے میں یہ بھی مجھے ایک چھوٹا سا گفٹ دیں۔ کیا آپ مجھے وہ گفٹ دیں گے مسٹر ہسبینڈ؟ وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں پر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، کسی بھی قسم کا تماشا مت کرنا، صارف نے اس کو دھمکی دی۔ ارے آپ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہے؟ لگتا ہے کہ آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ چلے یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، آپ کو زیادہ شوق نہیں لگے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آ کر بیٹھ جاؤ، تو اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کرنے جا رہی ہو، تم بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ پچھتانا تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ سارش نرمین بیگم نے اپنی بیٹی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، اس کا بازو پکڑ کر زور سے دبوچتے بولی، امی میں نے تو کچھ دکھایا ہی نہیں ہے، ابھی تمہیں بہت کچھ دکھانا باقی ہے۔ اس نے تالی بجائی تھی تو اس کی سہیلی جلدی سے ایک کمرے میں چلی گئی۔ بٹن آن کیا تو سامنے ہی ایک بہت بڑی سکرین لگی ہوئی تھی۔ سارم نے ایک لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ اور تصویریں بھی شو ہو رہی تھیں جس میں اسے لے کر فلیٹ کے اندر جا رہا تھا۔ سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ نرمین بیگم آگے کی طرف بڑھی، انہوں نے زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کے چہرے پر مارا۔ اس واقعے کے بارے میں ان کو پتا تھا کیونکہ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے یہ تصویریں ان کے پاس بھی گئی تھیں۔ انہوں نے سارم کو بلا کر ساری ڈیٹیل لی تھی اور سارم نے ان کو سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ یوں اچانک پڑنے والے تھپڑ پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ آپ اس انسان کا گریبان کیوں نہیں پکڑتی جس نے مجھے دھوکہ دیا؟ جب ایک بندے کا پردہ اللہ رکھ رہا ہے، تم کون ہوتی ہو پردہ چاک کرنے والی؟ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ ایک بد کردار انسان ہے۔ وہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ نرمین بیگم نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ سارم اسے بھری محفل میں طلاق دے دے گا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کیونکہ ہر لڑکی یہ اس کے قابل نہیں تھی کہ اسے سارم جیسا ایک با کردار شخص ملے۔ ہاں، وہ ماں ہو کر اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ رہی تھی کیونکہ ان کی بیٹی نے انہیں یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آمنہ بیگم نے جب اسے ساری حقیقت بتائی تو اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا انہیں اتنا زبردست ایڈونچر کرنے کو ملے گا۔ کچھ لوگ تجسس سے اور کچھ لوگ طنزیہ انداز میں اس بکھرتے ہوئے خاندان کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پکا یقین ہے دولہا دلہن کو چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ دولہے نے دلہن کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے کہا، حالانکہ بچپن میں ہی دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے، اس کے لب پر پرانے لگے تھے، مگر وہ پھر بھی کوئی تماشا نہیں لگا پائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سارم سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے سوچا سارم کہ وہ رات کے وقت جا کر اس سے معافی مانگ لے گی، مگر سارم نے اسے اس چیز کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ اس کی تو اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ سارم رات کے وقت اس کے پاس جاتا۔ اسے شرمندگی تو ہو رہی تھی مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اس کے لیے مری نہیں جا رہی۔ اگر اس سے میری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ کون سا میں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہوں؟ اور ویسے بھی یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے کیونکہ مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا اور میں ویسے بھی چھوٹی ہوں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔
حالانکہ یہ رات اس نے جس قدر مشکل سے گزاری تھی یہ صرف وہ جانتی تھی اور اس کا رب جانتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے یہ یاد آتی تھی کہ اس کا شوہر رات گزارنے کے باوجود کمرے میں نہیں آیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زور سے میز کے اوپر کتاب رکھی تھی، مگر سارم نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا۔ کیا تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ سارم نے تب بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم نے مجھ جیسے انسان سے بات نہیں کرنی ہے، تو کیوں اب مجھے مخاطب کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھونٹتا ہوا بولا تھا۔ کیونکہ میری مجبوری ہے، مگر میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ مسئلہ تم ہی ہے تو تم خود ہی کھلا لے لو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جس انداز میں سارم نے اس کو دیکھا وہ نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں بھی توجہ کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ سارم اپنے کاموں میں حد سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ یہ مصروفیات اچانک سے اس کی زندگی میں آ گئی تھیں، کیونکہ اس کی اپنی ہی پیدا کی ہوئی تھی۔ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا اس عورت نے اسے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے دوری اختیار کر لی۔ جمعے کا دن تھا، آج اسے آفس سے آف تھا۔ وہ نیچے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ الماری کی صفائی کر رہی تھی، جب اس کی نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ سارم ڈائری لکھتا ہے، جسے آج پتہ چل رہا تھا۔ جب اس نے وہ کھول لی اور اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ انسان تو اس سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس میں تو واقعات بھی منشن تھے جب اس نے محترمہ کو تعریف پہنچائی تھی۔ واپس آ کر وہ خود کو کوستا بھی تھا اور اس سب کو وہ الفاظ کی صورت میں اپنی ڈائری پر درج کرتا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ سارم اس سے نفرت کرتا ہے، آج اس کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ اس ڈائری پر پچھلے ہفتے کی بھی تحریر تھی۔ آخری الفاظ یہ تھے: مجھے ڈر ہے میں تھک نہ جاؤں۔ میں اس عورت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، مگر وہ عورت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ پڑھ کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھلنے کا ایک اور موقع دیا تھا۔ وہ خود بھی یہ محسوس کر رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے وہ سارم کی ذات میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ شاید یہ نکاح کی برکت اور طاقت تھی۔ اس رات جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے لیے محترمہ کے اوپر سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کالے رنگ کے جوڑے میں ملبوس اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ کیا یہ کہیں جا رہی ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا، کیونکہ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے معاملات میں دخل اندازی چھوڑ دی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا، وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سارم کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار وہ ضد میں ہار جائے گی، مگر اس عورت نے اس کا مان رکھ لیا تھا۔ یہ کہہ کر سحرش نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ سارم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں تم سے ناراض نہیں تھا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ریئلائز ہو جائے تم نے کتنا غلط کیا ہے۔ باقی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کیا آپ واقعی میں مجھے معاف کر چکے ہیں؟ ہاں،
میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، کیا اتنی جلدی نہیں؟ بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ وہ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس کے لب ہولے سے پھٹ پھرائے تھے۔ محبت، وہ یک لفظ جواب دیتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے محترمہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو اجازت دے چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔